अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहजाद जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, इस साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दहशतगर्दी कार्रवाई में काफ़ी इजाफा हुआ है और 80% दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दहशतगर्द जो मुलव्वस पाए गए हैं उनके ताने बाने हमसाया ममालिक से मिलते हैं। या तो अफगानिस्तान में उनके ठिकाने सेफ हेवन्स हैं या फिर भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो उसमें मुलव्वस पाई गई है। ये एक हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके इसको पब्लिक भी किया है और अब तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि उनके अपने करते धरते लोग ये कहते हैं और मानते हैं कि हमने अब हमारे जो दुश्मन हैं हम उनको दूसरे मुल्कों में भी घुस के मारेंगे और गार्डियन की एक रिपोर्ट इससे वाज़ेह सबूत है इसका। इसी पर आज हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर इरफान अहमद बेग साहब, दर्स तदरीस से वाबस्ता हैं और मुहक्किक हैं, लिखारी हैं, मुसन्निफ हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं अमजद रशीद साहब, डेवलपमेंट सेक्टर से इनका ताल्लुक है और अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में सीनियर मिनिस्टर भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर पोर्टफोलियो उनके पास था। मेरे तीसरे मेहमान डॉक्टर मीर सादात बलोच, सॉरी मैं आपके भाई का नाम ले रहा था, और प्रो वाइस चांसलर है पंजगुर यूनिवर्सिटी के। आप तीनों को खुश आमदीद। डॉक्टर साहब आपसे पहले शुरू करूंगा। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा भी हुआ है और हमारी फोर्सेस, ये नहीं है कि इजाफा हुआ है तो हमारी फोर्सेस आराम से या आराम कर रही हैं या सो रही हैं। कल भी दहशतगर्दों की मुख्तलिफ वाक़यात में 12 दहशतगर्दों को मारा गया है, असला बरामद किया गया है। आज टिकर चल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि शुमाली वज़ीरिस्तान में वहाँ 2 दहशतगर्दों को मारा और उनसे असला बरामद किया। फिर साथ में ताने बाने जैसे आप देखिए इंडिया से, कहीं अफगानिस्तान से, और अभी हाल ही में काज़ाख्स्तान में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीज की थी, वाज़ेह तौर पर एक कम्युनिके जारी किया गया और उसमें अफगान रिजीम को कहा गया, जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है, कि आपको मौसर कार्रवाई करें। देखिए, इस बार अगर बात माजी से करें तो ज़्यादा पुरानी हो जाएगी, लेकिन रिसेंटली अगर हम देखते हैं सिनारियो तो उसमें कल की बात है या परसों की, राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने मोदी के स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया है और गार्डियन की रिपोर्ट की परवाह किए बगैर। बहुत ही मतलब हैरान हूं कि ना तो ये सफारती है, मतलब खारजा उमूर के आदाब हैं और ना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। उन्होंने कहा है कि हम अंदर जाके या घुस के मारेंगे, हालांकि वो इसका अंजाम एक देख चुके हैं। अब बात यह कि ये उस वक्त जब इंडिया में इलेक्शन होने वाले, और बदकिस्मती से अगर हम 9/11 के बाद देखें तो ऐसी ही सूरत हाल, कुछ ऐसे वाकयात हुए इंटरनेशनल कि जिसमें अमेरिका या भारत या दूसरे उसमें इलेक्शन से करीब जो है दुनिया में ऐसे वाकयात होते रहे। और अब ये कहना कि वो मुस्तफ़ा ज़ैदी के तौर का जो शेर है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तो अब उन्होंने दस्ताने उतार दिए, फिंगरप्रिंट मौजूद हैं, खुद इसका इतराफ कर रहे हैं। हमें कोई एक, जहां तक आपने बात की फोर्सेस की, फोर्सेस लड़ती हैं, जाहिर सी बात है मुल्क की दिफा के लिए, चाहे अंदर दुश्मन आ जाए या सरहद पर हों या सरहद के पार हों, क्योंकि हमने 2 दफा ये रिसेंटली उसमें ऐसा, बल्कि 3 मरतबा इंडिया को भी जवाब दिया और फिर अपने बदकिस्मती से जो मुसलमान हमसाया मुल्क है उनके अंदर से हुआ तो उसका भी जवाब दिया। लेकिन हमें 3 चीजें, 3 शोबे हैं, इख्तिसादी, अमूर खारजा और दिफाई। इन तीनों को एक जबरदस्त पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है या कोई क्राइसिस में है, या हम जो है अपने इलेक्शन के लिए उसको कैंपेन के तौर के ऊपर या उसके खिलाफ बयान देकर या उसके खिलाफ कार्रवाई करके करेंगे,
تو یہ کوئی ان کو مہنگا پڑے گا اگر ہم اس کو مربوط انداز میں لے کر کے چلیں، اپنے موقف کو وہ کریں۔ پاکستان نے اپنی مختصر سی تاریخ میں دنیا کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر ہم جدید اس کو تاریخ کو دیکھیں، اس 75 سالہ تاریخ کو یا 76 سالہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہے، سب سے اہم کردار ادا کیا بڑی طاقتوں کے سے، چاہے وہ امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے، یا پھر اگر یہ ابھرتی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہے انڈیا ایک تو اس کو، اور پاکستان اب بھی اس پوزیشن میں کہ اپنی اس اہمیت کو بہت مؤثر انداز میں وہ اس کو کر سکتا ہے۔ چین کے ساتھ اس وقت جو چین کے انجینئر جو دہشت گردی میں وہ جہاں باق ہوئے ہیں، اب وہ ایک ایسا موقع ہے پاکستان کو، یہ نہیں ہے کہ بیک فٹ پر، اور جب اس کے ساتھ ہی جب راجناتھ نے، مودی نے اور گارجین کی رپورٹ ہے، اس سے پہلے کینیڈا میں وہ ایسا واقعہ کر چکا ہے جی، کینیڈا میں تو، اور ہمارے پاس، اور امریکہ میں ہمارے پاس آپ کے اس میں ہم نے گرفتار بھی کیا ہے ان کے کرنل کی سطح کے لوگوں کو۔ تو پاکستان اس وقت بیک فٹ پر نہ کھیلے، پاکستان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ انٹرنیشنل پریشر اگر اس وقت نہیں پڑے گا تو پھر کب پڑے گا؟ اگر وہ بات کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، تو آپ کے ہاں تو بہت سی ایسی چیزیں وہ موجود ہیں کہ جس میں وہ دہشت گردی اور فریڈم فائٹر کا کنسپٹ الگ ہے۔ مطلب اگر آپ کشمیر کو دیں کہ جس کی قراردادیں اقوام متحدہ کے ٹیبل پر پڑی ہیں، اور اس کو آپ نے بھی مانا ہے، سیکیورٹی کونسل کے اس میں باقی ارکان نے بھی مانا ہے اور ہم نے بھی مانا۔ اب وہاں پر اگر 1 لاکھ آدمی آپ مار دیتے ہیں اور 32,000 خواتین کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اور جو آپ جو ادھر کے کشمیریوں کے ساتھ دیگر جو مظالم ہیں وہ ڈھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم گھس کر وہ کریں گے، آپ گھس پر کریں گے کیا؟ گھس کے اندر کر دیا ہے تو پکڑے گئے ہیں لوگ، ان کے پکڑے گئے۔ اب اس موقع پر یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے اوپر ہمیں پوری طریقے سے اس کو پریشرائز کرنا، اور یہ نہیں کہ ہم کوئی کسی خدا نخواستہ کوئی ایسی، میرا خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر پاکستان کی ساری جماعتیں، سارے لوگ، پوری قوم جو ہے وہ ایک آواز میں اسی پہ آتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو کیا کرنا چاہیے، پوری قوم، اور ظاہر ہے دہشت گردی کی جنگ یا جنگیں جو ہیں صرف فورسز نہیں لڑتی، ان کے پیچھے قوم ہوتی ہے۔ امجد ریشی صاحب، بھارت کا کے جو ابھی جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ جو ہیں، انہوں نے اوپنلی اس طرح کی بات کر دی، اور ابھی گارڈین میں ایک مضمون چھپا، اس میں یہ کوئی وہ اخبار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہفتہ روزہ اخبار ہے، کسی نے ایسی وہ کر دیا، یا پاکستان کا وہ اخبار جو ان کو یقین نہ ہو، وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ بھارت کس اس ڈگر پر جا رہا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا عزائم ہے اس کو؟ تھینک یو شہزادہ۔ میرے خیال میں ابھی ہم 21ویں صدی کے جس دورائے پہ کھڑے ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی دیکھیں تو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، میجر شفٹ ہے ورلڈ آرڈر میں، اور ویسٹ کی طرف سے پاور شفٹ ہو رہی ہے ایسٹ کی طرف، اور خاص کر کے ایشیا جو ہے وہ مرکز ہے۔ ہمیں اس کانٹیکس کو سمجھنا چاہیے، اور چائنا جو ہے ایک ایمرجنگ پاور کی صورت میں ابھر ہے، بلکہ اکنامکلی، پولیٹیکلی، ہر لحاظ سے وہ تمام فگرز جو آپ دیکھیں تو وہ یو ایس اے کے مقابلے میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک ٹرم ہے تھیوسیڈائڈ ٹریپ، اس ٹریپ کے اندر یہ جب ایک پاور ابھرتی ہے اور دوسری پاور ڈکلائن ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی کشمکش نظر آتی ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے ریجن میں دیکھیں، ساؤتھ ایشیا میں، تو آپ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت انڈیا جو ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی قوت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ریجن کی جو جیو پالیٹکس ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے بیکاز آف امریکن سپورٹ۔ اور اس جو ریجن ہے جس میں جو ایک ویژن ہے جیو اکنامکس کا یا کنیکٹیویٹی کا چائنیز گورنمنٹ کا، اور پھر پاکستان کے جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ،
تو اس وقت افغانستان سے جو انٹرسٹ ختم ہو گیا تو اب اس کو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے پھر ایک انسٹیبلٹی کی میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں کہ اس میں جو ہے کھیل رہا ہے اور یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ ریجن اوورآل ریجن کی ڈیولپمنٹ کے لیے ترقی کے لیے اور جو کنیکٹیوٹی جس کو ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ 21ویں صدی کی جو پیراڈائمز ہے میرے خیال وہ اب ختم ہوں گی. آئندہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اکنامکس کی دوڑ ہوگی, اقتصادی ترقی کی دوڑ ہوگی. تو اب میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ حالات جتنے بھی گمبھیر ہوں لیکن وزڈم پریویل کرے گا. اور اس کی ایک آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جو یہ کانفرنس ہوئی ہے شنگھائی کی اور اس میں جو کمیونکے دیا ہوا ہے کہ جی آپ افغانستان کو دیکھیں تو آستانہ میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہماری ساؤتھ ایشین سارک کنٹریز یا ریجنل جو اس کا مطلب ہے کہ صرف پاکستان کا یہ کنسرن نہیں ہے. اٹ از ناٹ اونلی پاکستان کنسرن, یہ تو کتنے ممالک کا ایک کنسرن ہے جو انہوں نے ان سے کہا ہے کہ تم اپروپریٹ میجرز لو. ایگزیکٹلی. اور افغانستان کے اندر بھی 40 سالوں سے جو سلسلہ چلتا رہا, میرے خیال اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ملک بھی ڈیولپ ہو اور ہمارے ہمسائے جیسے ڈیولپ ہوں گے. افغانستان ہوگا, ایران ہوگا, انڈیا, پاکستان, یہ سارے تو اوورآل پراسپیرٹی اور ویژن یہ. لیکن چونکہ ایک امپائر جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف ہے تو یہ ڈیفینیٹلی یہ چاہے گا کہ یہاں پہ ریجن میں انسٹیبلٹی رہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چاہے وہ انٹیلیجنسیا ہے نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, ریجنل لیول پہ, ان کو ایک کلیکٹیو جو وزڈم ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اب کب تک یہ سلسلہ چلے گا. لاکھوں کے حساب سے افغانی چلے گئے, پاکستان کے دیکھیں لاکھوں کے حساب سے لوگ شاید اس کا تو میرے خیال میں افغانی کا تو ابھی دوبارہ سے 15 اپریل سے شروع ہو رہا ہے جس میں پی او آر کارڈ بھی ہے. وہ شاید بعد میں کسی اس میں اے سی سی جو ہے افغان سٹیزن شپ کارڈ ان کو, یا وہ لوگ آئے ہیں جو 5 سال پہلے ویزا پہ آئے تھے ادھر ہی بیٹھ گئے تو ان کو شاید وہ کر رہے ہیں کہ شاید یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو اگر اپنے ملک بھیج دیں تو شاید کوئی بہتر رزلٹ نکل. جی میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہماری طرف سے بھی اس پالیسی پہ ایک کلیئر سٹینس لینے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے جب اس قسم کے حالات آتے ہیں تو پھر وہ ایک موومنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے. میرا خیال اب ٹائم آ گیا ہے کہ جو ہم پاکستان کے اپنے جتنے اکنامک کرائسز ہیں اور افغانستان میں اب کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہ تو یہ ہمارے جو افغان بھائی ہیں جن کو ہوسٹ کیا گیا کئی سالوں سے پاکستان کے, تو دے شوڈ گو بیک اور کنٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے میں کریں. اور وہاں سے ویسے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ڈالر بہت ہے, روزگار بہت ہے, خوشحال ہے, ان کے گھر پر وہ ان کو جو ہیں وہ ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, ان کو تو جہاں زمینیں بانٹی جا رہی ہیں اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی زمینیں آباد کرو, تو وائی ناٹ, پھر تو ہر شخص چاہے گا کہ واپس اپنے وطن ہو جائے. تو کچھ والنٹری اور کچھ بائی فورس پڑے تو میرا خیال اس پہ سٹینس لینا پڑے گا اور ان کو واپس اپنے ملک میں جانا پڑے گا. ڈاکٹر میر سعادت, ایک تو جو میں نے ان سے کوشچن کیا, ایک دوسرا یہ ہے کہ کیا آج کے اس دور میں جب چائنا جیسا سپر پاور ایک بننے جا رہا ہے اکنامکلی اور آج دور ہی جیو اکانومی کا دور ہے, آج اور انڈیا اس طرح کی باتیں کریں کہ ہمسایہ ایک ملک, وہ ہمسایہ ملک مالدیو نہیں ہے, وہ ہمسایہ ملک جو بھوٹان نہیں ہے, وہ ہمسایہ ملک جو بنگلہ دیش نہیں ہے, بلکہ شاید ابھی میں وہ اس کو پڑھ رہا تھا آپ کے مالدیو میں بھی جو ہے وہاں سے جو ان کے جو فورسز تھیں وہاں سے انہوں نے ان کے خلاف شروع ہو تو واپس ہو رہے ہیں, اور ایک تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے بنگلہ دیش میں کہ گو انڈیا کو کہتے ہیں, گو انڈیا گو, تو اس کی اور اس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے جا رہے ہیں. تو میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں ایفورٹ کر سکتا ہے کہ وہ ایسا ہی جنگ کرے جس میں پورا ریجن اپنی لپیٹ میں آئے؟ تھینک یو شہزادہ صاحب. اس میں دیکھیں ہم وہ جو انڈیا کے منسٹر صاحب ہیں ان کے بیان پہ تو ہم سب پریشان ہو رہے ہیں, لیکن ہم اگر اس بیان کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ ان کے سٹیٹس میں جو الیکشن ہوئے تھے اور ان کے وہ جو ریزلٹس آئے تھے تو وہ ریزلٹس جو ہے وہ بی جے پی کے لیے اتنے انکریجنگ نہیں تھے, اور بی جے پی نے کافی عرصہ رول کیا انڈیا کے اوپر, اور انہوں نے جو انڈیا کے اوپر اپنا رول
جو کیا ہے اس میں جو سب سے مین فیکٹر ان کا رہا ہے وہ ان کا ایک ہیٹریٹ کا فیکٹر رہا ہے. اور انہوں نے کافی عرصے سے پچھلے 5 سے 6 سالوں میں انہوں نے انڈیا کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا. آپ اگر ان کے پچھلے 5-6 سالوں کے فلمز کو بھی دیکھیں اینٹی مسلم اینٹی پاکستان تو جو ہے اس میں وہ یہی وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم گھس کے ماریں گے تو ہم یہ کریں گے تو ہم وہ کریں گے. تو وہ انہوں نے ایک سسٹم طریقے سے یہ کیا کیونکہ تب سے وہ اپنے نیکسٹ الیکشن کا سلوگن یہی رکھنا چاہ رہے تھے, اسی چیز کے اوپر وہ آنا چاہ رہے تھے. تو ابھی جب ان کو وہ انکریجنگ ریزلٹ نہیں ملے تو اس کے بعد انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ نہ ڈپلومیسی کو خیال میں لائے, نہ انٹرنیشنل ریلیشن کے پرنسپلز کو خیال میں لے کے آئے. اور یہ دیکھیں گارڈین میں ایک اگر رپورٹ آ جاتی ہے وہ پھر ایک اخبار میں اگر آ جائے وہ اتنا پریشان کن نہیں ہوتا, لیکن اس کو پھر آپ کے جتنے بھی لیڈنگ نیوز ایجنسیز ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کو کیری کیا یا باقیوں نے اس کو کیری کیا, تو یہ انڈیا کے لیے ایک میسج ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی ہر جگہ آپ کے جو لابیسٹ ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی بیڈ امیج بننے سے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ چیز آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو لابیسٹ ہیں جو کہ زیادہ تر انڈین لابیسٹ ان کے انڈسٹریلسٹس ہیں جو کہ یو کے اندر رہتے ہیں, متل جیسے لوگ ہیں جو ادھر رہتے ہیں ان کا بڑا انفلوئنس ہے, امریکہ کے اندر اسی طرح ہے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ہمارے جو لابیسٹ ہیں وہ بھی جب کنٹین نہیں کر پا رہے اس چیز کو تو اس کا مطلب ہے ہم ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو اب ایکسپوز تو ہم ویسے ہی ہو گئے تو لیٹس ٹیک بینیفٹ آف دس تھنگ فار آر اون انٹرسٹ. تو انہوں نے وہ چیز کی, لیکن اب they didn't realize this thing کہ ابھی جو دنیا میں جس طرح ماحول چل رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی فلسطین کے لیے اسرائیل کو بولنا پڑا کہ جی آپ اتنا نہ کریں, آپ تھوڑا خیال کریں, آپ چیزوں کو وہ کریں, کیونکہ ایک اوور آل پورے دنیا کی طرف سے ایک پریشر آ رہے. اور اس ٹائم پہ جب انڈیا نے ایسا کوئی بیان دیا ہے تو یہ بیان جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ سپورٹنگ فیکٹر ہے, کیونکہ ہم تو یہی میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا, پریشان نہیں ہے یہ تو بہت اچھا ہوا, شاید یہ ایک نیکی ہے کہ وہ خود اس چیز کو تسلیم کر رہا. اب اخبار میں بیان آیا وہ اس پہ کمنٹ نہ کرتا تو شاید اتنا اس کا امپیکٹ نہیں تھا, وہ خود تسلیم بھی کرتا ہے. ہاں جی, اس کا تو اس نے ثبوت دے دیے. دس از اے بلیسنگ ان ڈسکائز. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے مطلب ابھی پاکستان میں ایک جو اور بڑا اچھا فیکٹر یہ ہوا ہے کہ ایک جو ریجیم ہے اس کی کنٹینیوٹی آئی ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ریجیم تھی ان گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ تھی وہ ان اٹس فارم وہ کنٹینیو کر رہی ہے آگے. جب اس کنٹینیوٹی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پوائنٹ پہ انہوں نے اپنے فورن پالیسی کو چھوڑا تھا, جس پوائنٹ پہ اکنامک پالیسی کو چھوڑا تھا, اب وہ اس کو وہیں سے ہی پک کر کے آگے جا رہے ہیں. تو اب جو گورنمنٹ ہے اس کو اتنی زیادہ پریپیئرڈنیس نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ وہ آلریڈی پریپیئرڈ تھے پچھلے اپنے دور میں. تو وہ اب آل آؤٹ ایکشن مطلب زیادہ ٹائم ہم نے نہیں لیا, ہم آل آؤٹ ایکشن میں چلے گئے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان کمنگ 3 to 4 months میں آپ کو زیادہ ریپڈلی ریزلٹس آتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ آپ اگر ایک چیز دیکھیں پاکستان میں بہت عرصے کے بعد مطلب مجھے تو لاسٹ ٹائم یاد نہیں پڑتا کہ کب ایک جو گورنمنٹ جب گئی تو اس کے بعد وہی گورنمنٹ پھر سے فارم ہو کے آئی ہے, کنٹینیوٹی اس کے اندر آئی ہے. تو دس از اندر پلس پوائنٹ فار پاکستان. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب اس ایک بہت امپورٹنٹ جو لائن میں نے پڑھی جو فارن آفس کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ دنیا پر اب لازم ہو گیا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور انڈیا کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ جب اس کا منسٹر یہ خود ایک ذمہ دار شخص یہ کہتا ہے, رپورٹ کی بنیاد نہیں, اس کا خود ذمہ دار وہ کہتا ہے, تو پھر اس انلیگل ایکشن اور ظالمانہ ایکشن پر ان کو نوٹس لینا چاہیے. دیکھیے میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ایک پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ چلے اور متوقع جو مسائل ہیں یا جو اندیشے اور امکانات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور اس پہ ڈیبیٹ ہو ماہرین کی. دیکھیے یہ بات درست ہے کہ حکومتیں آتی ہیں ان کے وزراء بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس ذوالفقار علی بھٹو جیسے ماہر وزیر خارجہ بھی آئے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو جب بھی کوئی بڑا ڈیسیجن لیا ہے
تو وزارت خارجہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، سیکریٹری ہیں یا اس ڈیسک کے انچارج جسے ہم اس کا ڈائریکٹر جنرل یا ڈائریکٹر کہتے ہیں، انہوں نے اس کو شیپ کیا ہے۔ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں خارجہ پالیسی میں، تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی وجہ سے دیوار برلن بنی اور پاکستان کی وجہ سے ٹوٹی۔ U2 کا مسئلہ ہوا، پیرس امن کانفرنس سے خروشیف نکل گیا، اور اس کے بعد نیکسٹ ایئر کینیڈی خروشیف بیٹھے، بات نہیں بنی، بنا دی، اور پھر جب افغانستان میں پاکستان کی مدد سے ہی آخر سب کچھ ہوا نا، تو جب 90 میں یہ ٹوٹا تو وہ دیوار ٹوٹی۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں چائنا اور امریکہ کے تعلقات، تو اگر بنے تو پاکستان کی وجہ سے بنے۔ جولائی 1971 ہنری کسنجر نے یہاں سے PIA سے خفیہ دورہ کیا۔ اگر آج اقوام متحدہ میں چین کو ویٹو پاور حاصل ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں نا، حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نظر انداز ہونے نہیں دینا۔ چین اپنی جگہ دوست ہے، اہم ہے، سب کچھ ہے، لیکن خارجہ امور یا تعلقات میرے آپ کی دوستیوں کی طرح ہرگز نہیں ہوتے۔ چین کے جو مفادات ہیں، ہمارے جو مفادات ہیں، ہم نے آپس میں طے کرنا ہے کہاں پہ ہم نے کس طریقے سے اس کو بیلنس کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے حق میں کرنا ہے۔ امریکہ کے جو تعلقات ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں جس حد تک، کیونکہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی کو اس لائنز کو دیکھیں گے، تب ہم اس کے ساتھ طے کریں گے۔ لیکن امریکہ کی ریسنٹ بڑی اچھی ایک وہ ان کے جو میتھیو ملر جو نے کبھی بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم ایک سیکیورٹی کے جو تعاون ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اچھی بات ہے۔ دیکھیے نا، میں جو کہتا ہوں نا کہ جب چیزیں اس طرح کی شیپ ہو رہی ہوتی ہیں، امریکہ، چائنا، چائنیز کے انجینئر حادثے میں مارے گئے، انڈیا اس طرح کے بیانات دے رہا ہے، تو اس کا مطلب کچھ ہونے والا ہے۔ آپ اس کو ایسا نہ لیجیے، اور جب ہونے والا ہے تو ان ماہرین کو بلائیے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی امور میں صرف کر دی۔ میری مراد یونیورسٹی کے جو IR ڈپارٹمنٹ کے بڑے جگادری ہیں، جو محقق ہیں، جو دیکھتے ہیں روز بروز، ڈے بائی ڈے جو چینجز آ رہی ہے، جو ماضی پر بھی نظر رکھتے ہیں، مستقبل پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہ کہنا، بعض لوگ میرے منہ میں خاک یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ نہ پاکستان ٹوٹنا امریکہ کے حق میں ہے، نہ بھارت کے حق میں ہے، نہ چین کے حق میں۔ اور اس کا پاکستان کو یہ بینیفٹ ہے، پاکستان کیسے بیلنس کرتا ہے، کس طرح ہم کسی غیر مہذب انداز میں نہیں کرتے، ہم کوئی دہشت گردی نہیں کریں گے، ہمارا دفاع، اپنا دفاع ہمارا حق ہے، ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، اگر آپ کو اقتصادی طور کے اوپر کوئی دبا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حد تک چلے جائیں کہ ہم اپنے مفادات قومی چھوڑ دیں، یا ہمیں اگر خارجہ امور کے طور کے اوپر کوئی جگہ ہم نے دیکھنا ہے کہاں ہمارے سفیروں کی، ہمارے جو دیکھیے یہ ریٹائر جو ہو جاتے ہیں نا، خصوصاً دفاع کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، ایسے امور کے شعبے میں، یہ لوگ کوئی گئے گزرے لوگ نہیں ہوتے۔ وہ 100 سال کی عمر تک جو تھا، وہ ہنری کسنجر جو تھا، ان کے تھنک ٹینک کا تقریباً اہم ترین رکن تھا، بھی پچھلے دنوں تو انتقال ہوا اس کا۔ تو آپ کو بیٹھ کر کے اس وقت یہ دیکھنا ہے، اور جہاں تک باتیں ہیں کہ تمام پارٹیوں سے کم از کم پاکستان کے دفاع کے اس پر، پاکستان کی سلامتی کے اوپر، اور پاکستان کی مضبوطی کے اوپر جو ہم نے ایک فریم بنانا ہے، ایک فریم ورک کرنا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ایک طرح تو نہیں رہتی، ہو سکتا ہے کل ہمارے مطلب ہم نے اس کا جواب اس کو دینا ہے۔ امجد رشید صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ فارن آفس کا بڑا اچھا ایک جو راجناتھ سنگھ کی جو انہوں نے کنڈیم کیا اور ساتھ میں ڈسکرائب کیا کہ موئپک ہے، شارٹ سائٹڈنس ہے ان کا، اور ارریسپانسبل بیان ہے، پھر ساتھ میں خود تسلیم بھی کرنا ہے۔ یہ خواجہ آصف نے بھی بڑا تھریٹنگ انداز میں کہا، ان کا خیال ہے
یہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ان کا خیال ہے اگر انہوں نے اس کے بعد کوئی ایسی کوشش کی تو اس کا جواب منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور یہ جو ان کے جو طیارے آئے تھے کوشش انہوں نے کی, جواب ان کو بہت سخت ملا بھی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میرا خیال یہ تو دیکھیں ہر ملک کا رائٹ ہے اور میں یقیناً اس اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کروں گا. اور جو ایک کنسیپٹ ہے یہ انٹرنیشنل تھیوری ہے بیلنس آف پاور, اور یہی اسی کا شاخسانہ ہے کہ جس میں آپ اپنی ڈیٹرنس رکھتے ہیں اور اپنی ڈیفنس میں آپ کی صلاحیت رکھتی ہے. اور پاکستان جو ہے 26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور یہ اب تو ہمارے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جس کرائسس سے گزرا ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان کی اہمیت کم ہو رہی ہے. اس کی اپنی جیوگرافک لوکیشن, اس کی اسٹریٹجک لوکیشن, پھر اس کے آس پاس جو ریجن میں جو ممالک ہیں تو وہ پاکستان کی جیو پولیٹکس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جیو اکنامکس جو ہے نا وہ پرائرٹی پہ ہے, اور یہ جو پالیٹکس جو ہے نا ہمیں پاکستان کو, انڈیا کو, یہی 2 سارک کنٹریز میں ساؤتھ ایشیا میں جو ممالک ہیں, اب ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ کیا سیکیورٹی سینٹرک ہونی چاہیے یا اکنامک سینٹرک ہونی چاہیے. اگر آپ میرے خیال میں زیادہ ہے, کیا انڈیا میں کیا کوئی غربت نہیں ہے, انڈیا میں کیا کوئی پسماندگی نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی کہ دیکھیں آپ پاورٹی لیول دیکھیں, انڈیا کی آبادی دیکھیں اور اس میں پاورٹی کا ریشو دیکھیں, افغانستان میں دیکھیں پاورٹی کا ریشو, خود پاکستان میں دیکھیں. قطع کلامی معاف کہ وہ کبھی چائنا کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے, کبھی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, نیپال کو دبا رہا ہے, مالدیو کو دبا رہا ہے, بھوٹان کو دبا رہا ہے, بنگلہ دیش کو دبا رہا ہے. تو اس کا دیکھیں نا, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں پورے ساؤتھ ایشیا میں, آپ ساؤتھ ایشیا جو ہے افریقہ کے بعد, اب تو میرا خیال افریقہ آگے نکل چکا ہے, ساؤتھ ایشیا سب سے پیچھے ہے. کوئی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے, کوآپریشن ہونا چاہیے, ہمیں غربت کو مٹانا چاہیے, پیپل ٹو پیپل ہونا چاہیے, غربت کے جو ماڈلز ہیں ایک دوسرے ان سے سیکھنا چاہیے. اور وہ ماڈل ہمارے سامنے ہے. کبھی پورا یورپ ایک دوسرے کے ساتھ وار میں تھا, اور ابھی یورپ میں دیکھیں آپ کو ویزا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, آپ آتے جاتے ہیں. تو میرا خیال فیوچرسٹک ہو کر سوچنے کے لیے یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں, میں نہیں سمجھتا میری اپنی رائے میں کہ جس طرح سے ملٹی پولر دنیا بنتی جا رہی ہے اور جس طرح سے ایشیا کی طرف پاور شفٹ ہو رہی ہے تو یہ چیزیں نہیں رہیں گی. یہ آئندہ آنے والے 10 سال 15 لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے, چوتھی عالمی کا. میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ جو کنیکٹیوٹی ہے اور جو کوآپریشن ہے وہ پریویل کرے گا, وزڈم پریویل کرے گا. جنگ اس کا حل نہیں. ہاں البتہ یہ اس وقت امیڈیٹ چیلنجز ہے ٹیررزم کے, دہشت گردی کے, اس پہ ہمیں سختی سے نمٹنا چاہیے. جو پولیٹیکل فرنٹ پہ ہے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے. جو ہمارے اپنے مسائل ہیں اقتصادی, پاورٹی کے, جو بھی ایک کاز بنتی ہے جس میں ہمارے لوگ یوز ہو جاتے ہیں, اس کو اس فرنٹ پہ دیکھنا چاہیے. تو ملٹی پرون اسٹریٹجی بہت انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اپنی فارن پالیسی کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ ایک ان کی اسٹیٹمنٹ, فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس رویوں نے, اس طرح کے رویے جو ہیں امپیڈ کرتی ہیں, رکاوٹیں ہیں کنسٹرکٹیو جو انگیجمنٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اور پاکستان تو ہمیشہ فرملی بلیو اس پہ کرتا ہے کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے, پیسفل تمام چیزوں کو, ایشو کو ہونا چاہیے. تو یہ تو تمام اس میں, تو کس طرح سے پھر آج کے اس طرح حالات اور میں کہ ان کے منسٹرز کبھی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے الیکشن ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہوئے ہیں, ہم نے تو اس طرح کی بھڑکیں نہیں ماری کہ جی جا کے اس طرح وہ کریں جس طرح وہ کر رہے ہیں. دیکھیں شہزادہ صاحب, اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہیں اور انڈیا کے انٹرسٹ کیا ہیں انٹرنیشنلی. اب پاکستان کا ہمیشہ ایک انٹرسٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی اپنے بارے میں صرف نہیں سوچا ہے. پاکستان نے ہمیشہ سوچا ہے کہ بھئی پاکستان ہے, باقی جو مسلم امہ ہے وہ اس کے حوالے سے وہ سوچتے رہے. اور آپ کے اکثر جو مسلم ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف ایک بڑے کی نظر سے دیکھتے ہیں, بیکاز وی آر این ایٹامک پاور. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جسے کہتے ہیں رسپانسبلٹی بہت زیادہ آتی ہے.
اور پاکستان نے ہمیشہ اس رسپانسبلٹی کو شو کیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا دل رکھا ہے. جب ان کے ایئر فورس والے آئے تھے، ابھی نندن صاحب جب یہاں پہ پکڑے گئے تھے، تو اس کے بعد ہم نے ان کو بڑے پیار محبت سے جسے کہتے ہیں کہ واپس کیا. ہم نے اس کو کوئی ایشو نہیں بنایا. تو وہ اس وقت بھی یہ تو ہمارے فورسز وقت پر نہ پہنچتے تو اس کو اس کی لاش ملتی. جی جی، تو وہ مطلب ہم نے اس وقت بھی ہم نے ان کو ایک گڈ جیسچر دکھایا. ولیجرز ان کو مار دیتے اس کو. ہاں، اور ایک ہم نے پازیٹیو وہ میسج دی. کیونکہ ایک چیز مطلب ہر کسی کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ جتنے مرضی اکنامکلی ہم سے اسٹرانگ ہوں، جو کچھ آپ مرضی ہو، ہم ایک ایٹامک پاور ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت ایٹامک وار ہیڈز جو ہیں وہ انڈیا سے زیادہ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر ہاٹ ہیڈڈ نہیں ہیں، اور ہم جسے کہتے ہیں ہر دفعہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم جو پورا خطہ ہے ہمارا، ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچتے ہیں. اور جو انڈیا کی سوچ ہے، انڈیا کی سوچ وہ اس بات میں مبنی ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پورے ساؤتھ ایشیا کا نہیں بلکہ پورے ایشیا کا ایک جائنٹ ٹھیکیدار سمجھا دوں. ہاں، جوائنٹ نہیں بلکہ ٹھیکیدار یا ایس ایچ او اپنے آپ کو. وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک انگلش کا مفروضہ ہے جو کہتے ہیں کہ رسپیکٹ از ناٹ ڈیمانڈڈ، رسپیکٹ از کمانڈڈ. تو اس کو اپنی رسپیکٹ جو ہے وہ کمانڈ کرنی چاہیے. وہ ڈیمانڈ کرنے سے اسے کبھی بھی وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی. اب پاکستان جو کچھ پہلے کہتا تھا، آج کل وہی ساری باتیں اگر دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو ہماری جو رسپیکٹ ہے وہ تو آٹومیٹکلی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بڑھتی جا رہی ہے. ہم جو لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے یہاں پہ جو دہشت گردی ہے ہم تو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے خلاف جو لوگ کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. ابھی یہ جو رپورٹ آ گئے، جو انہوں نے جو میسج دے دیا، ان ساری چیزوں کے بعد اب پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف جائیں گے، اور ان کی سوچ کے اندر بھی ایک تبدیلی آئے گی. وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ جی ان کو ایک انالیسس کرنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ممبئی کے حملے ہوئے تھے وہاں سے لے کر آج کے دن تک ہم نے ہمیشہ بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے ہمیشہ انہوں نے جو بھی ہمارے اوپر الزام لگائے ہیں ہم نے کبھی بھی بیجا ان پہ کوئی الزام بھی نہیں لگائے ہیں. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم ہمیشہ سالڈ پروف کے ساتھ اور صحیح چیزوں کے ساتھ دنیا کے سامنے ہم آئے ہیں. آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف. یہ جو انہوں نے اشارتاً کہا، میں نے کہا اگلی دفعہ انہوں نے اس کی طرف کہ آج یہ تو چلیں ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، ہماری فورسز شہادتیں بھی دے رہی ہیں، قربانیاں بھی دے رہی ہیں. آج اگر آپ نے اخبار پڑھو، کل کے واقعات میں کچھ 6 ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ اب پولیٹیکل جو لاٹ ہے ہماری، کیا ان کو ایک یونٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ لڑائی ہے پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کی لڑائی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کی لڑائی ہو سکتی ہے جے یو آئی کے ساتھ، اپوزیشن اور یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا. لیکن جہاں ملک کی بات آتی ہے، معیشت کی بات آتی ہے، ٹیررزم کی بات آتی ہے، تو اس وقت میرے خیال میں سب کو اپنے لڑائیاں بھلا دینی چاہیے اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور وقف کرنا چاہیے. دیکھیے، میں اگر ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں ان پارٹیوں کے جو اسٹانس ہے یا جس پوزیشن پر کھڑی ہیں، میں پھر کہوں گا اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ جو ہے دانشوروں سے اور ماہرین سے پہلے جو ہے ایسے موضوعات پر سیمینار کروائیں، اور پارٹی کے اندر ان کے سب تینوں پارٹیوں کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھے دماغ اور بہت اچھے سنجیدہ لوگ، انڈیپینڈنٹ ٹینکس کے لوگ ہیں، ان کو ایز اے پارٹیسپینٹ اس میں شامل کریں. مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس انداز کا مودی گورنمنٹ ہے، یہ ہندوتوا تقریباً وہی پیدائش ہے اس کی جو نازی ازم کی پیدائش جرمنی میں. یہ ایک جوش کے ساتھ تاریخ میں ایسا ہے کہ یہ جو جہاں پر بھی اس طرح کی صورت ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح کی جس کو کرے منفی انداز کا نیشنلزم ہے، تو وہ ایک اوپر جاتا ہے. اب انہوں نے 370 کو کینسل کیا یا 35A کو ختم کیا، حالانکہ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت گارنٹی دی اپنے آئین میں. ابھی بنیادی طور پر انڈیا کے آئین میں سیکولرزم جو ہے اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا،
اور چینج جب بھی آئین ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، تو اس کے لیے آئین ساز اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، ایسا عام الیکشن نہیں ہوتا، چاہے وہ 2/3 میجارٹی لے کر آ بھی جائے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ انداز جو ہے یہ زیادہ دیر چلنے کا نہیں ہے۔ اس وقت جیسے دوست کہہ رہے، ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے، ہم جیسا زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، کہ دنیا کے جو آلودہ ترین شہر ہیں 100، اس میں 83 جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں۔ اب جو ہے اگر آپ اس قیمت پر اپنی صنعتی یا اقتصادی ترقی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور فی الحال اعداد و شمار کے حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہے نا یہ کہہ کہ رند کہیں توڑ دینا پیمانے، سکون حیات کا عنوان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس ہمارے لاہور میں جو آلودگی بڑھی ہے، ایوریج ایج جو ہے 4 سال کم ہو گئی۔ اب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں بظاہر، لیکن انہوں نے سامنے آنا ہے۔ اس کا لڑائی یا جنگ، اگر انڈیا چین سے لڑ جاتا ہے فرض کیجئے، تو فائدہ کس کا؟ امریکہ کا فائدہ، باہر کچھ دوسرے بر اعظم کا فائدہ۔ پاکستان اور بھارت لڑ جاتے ہیں تو ہم چین کو بھی فائدہ ہے اور امریکہ کو بھی فائدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور صرف اس انداز کی چیزیں جس کو سطحی طور کے اوپر، میں پھر کہوں گا یہ سارا کا سارا جو بھی گارڈین ہے یا راجناتھ ہے، یہ صرف الیکشن میں ایک بڑی میجارٹی حاصل ٹائم کم ہے، بس میں کیوں موو کرتا ہوں امجد رشید صاحب کے اوپر۔ دیکھیں بنیادی سوال جو میں نے ان سے کیا کہ یہی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے کندھوں پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ابھی شاید ہم اس ایشو سے نکل آئیں کہ کیا ہے الیکشن میں کیا ہوا، پھر اس چیز سے ایشو نکل وہ کیسز کیسے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، عدالتیں موجود ہیں، سارا کچھ ہیں، ابھی تک ہم ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے جس سے میرے خیال میں ایک میسج جو باہر جا رہا ہے وہ بالکل ڈویژن کا ایک میسج جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے جو کاروائیاں ہیں اس پہ بھی ان کی ڈویژن ہے، ہماری فورسز جو کاروائیاں کر رہے ہیں دہشت گرد اس میں بھی ڈویژن ہے، یہ میسج نہیں جانا چاہیے۔ بالکل شہزادہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بات کروں گا یہاں پہ کہ ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ابھی کی میں بات کروں ایز وی اسپیک، مجھے زیادہ امید نظر نہیں آتی ہماری سیاسی پارٹیوں میں کہ وہ پیشن یا وہ کمٹمنٹ، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے 10 سالوں سے دیکھ لیں تو جن ایشوز پہ انہوں نے سٹینڈ لیا اور جس طرح سے پبلک اوپینین بنائی، اس کی 2 ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں، اگر یہ اسی طرح سے لگیں ان ایشوز کے اوپر، آپ 18ویں ترمیم پہ ساری قوم متحد ہو گئی تھی اور انہوں نے ایفرٹ کر کے ڈیلیبریشن کر کے 8ویں ترمیم دی، اس سے پہلے 73 کا آئین تھا، تمام سیاسی پارٹیاں ہمارے انٹلیکچوئل تھنک ٹینکس بیٹھ کے ایک آئین دے دیا۔ تو اب اس وقت پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے، بالکل بجائے اس کے کہ آپ اس انٹرنل کنفلکٹ میں کہ پریزیڈنٹ کون بنے گا، پرائم منسٹر کون بنے گا، اسٹیٹ کے اوپر آپ نہیں، لیکن وہ تو تمام چیزیں طے ہو گئی نا، ابھی آگے چلنا میں چاہیے۔ یہی بات کر رہا ہوں، جس طرح سے اس پہ ایگریسولی یہ وہ چلاتے ہیں، کیمپین چلاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی ایشوز پر بھی قومی ایشوز پہ اولین فریضہ ہے، اس پہ تو کوئی کسی سے کسی کی لیگ پولنگ تو نہیں کر رہا۔ ایک ایشو ہے آپ کے سامنے، اس پہ ڈیلیبریشنز کریں جس طرح آپ نے پاسٹ میں کیا اور ڈیلیور کر کے دیا۔ تو اگر یہ کریں گے تو ہم اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات جو ہماری فارن پالیسی میں آلریڈی موجود ہیں اس پہ صرف ایمفسس کرنا، اس پہ ڈیبیٹ کرنا پارلیمنٹ میں، اس پہ جو ریکوائرڈ لیجسلیشن ہے وہ کرنا، ہماری جو فارن منسٹری کا رول ہے اس کو انہینس کرنا، ان باتوں پہ اگر قومی ایشوز پہ جائیں تو میرا خیال ہم نہ صرف بہت آرام سے ہم اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر کا کم از کم بڑے کھلے دل سے جس دن وہ الیکٹ ہوئے لیڈر آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا کہ اب میں چارٹر آف ریکنسیلیشن پہ بھی جاتا ہوں، مفاہمت پہ بھی جاتا ہوں۔ اب لوگ بات کرتے ہیں تھے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گئی، چارٹر آف لوگ کہتے تھے اکانومی ہونا چاہیے، اب انہوں نے کہا کہ مفاہمت پہ جانا، یعنی ان کی نیت تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ تو اپنے، اب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی دل کھول کے کہیں کہ ہم آپ کو کسی دوسرے صورت میں پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، قومی ایشوز پر بلائنڈ آپ پر فیتھ ہے، یہ یقیناً کیونکہ قومی ایشوز ایسے ہیں
کہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور ہماری سیاست ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ سچویشن نہیں رہی تو پھر کہاں کی سیاست کہاں کے لہذا اس وقت جو ہماری قومی ایشوز کے جو ایشوز ہیں جو پریسنگ ایشوز ہیں یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ اس کہ ہم کس طرح سے یہ ٹیررزم میں اپنے اوپر لگے ہوئے جو الزامات ہیں انٹرنیشنلی اس کو دھوئیں امیج اپنا بلڈ کریں اور کر کے دکھائیں ڈیلیوری اپنے آپ کو جو معاشی ہمارے کرائسس ہیں اس کو ٹھیک کریں اور ایک یونٹی جو ہے نا ملک کے اندر وہ پیدا کریں. تو میرا خیال انٹرنیشنل فورمز پہ ہمارے بہت اچھے جو ایسے فارن ایکسپرٹس ہیں وہ ڈیلیبریشنز کریں تو ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں. اور انڈیا کی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں وہ اگر اب ایک پاور کے زوم میں ہے تو میرا خیال اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر میر سعادت، اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے میں نے سے سوال کیا، ٹیررزم سے ایک طبقہ جو ہے متاثر نہیں ہو رہا ہے، مزدور بھی متاثر ہو رہا ہے، عام شہری بھی. غالباً 60 سے 70 ہزار جو ہے شہید ہوئے ہیں شہری، اور کوئی تقریباً 12 سے 15 ہزار فورسز نے اپنی قربانیاں دی ہیں، جان کا نذرانہ پیش کیا ہے دہشت گردی کے خلاف. تو دہشت گردی سے تو ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے، تو یہ قومی ایشو بھی ہے. اگر اس پر ایک ہی آواز بن کر یہ اٹھیں اور اس کے خلاف جو ہے اس کا ساتھ دیں، حکومت مل کے ایک دوسرے کا ساتھ، تو بہتر یہ میسج بھی بہتر جائے گا. جی، آپ کے ہی پروگرام میں الیکشن کے فوراً بعد جب میں آیا تھا تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ابھی جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو ہمیں کچھ ایسے ہمارے نیشنل ایشوز ہیں جس میں ہم نے دہشت گردی اور ہمارے جو اکانومی کے کنڈیشن ہے اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ہمیں آل پارٹیز جو ہے کانفرنس بلانی چاہیے اور سب سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ اپنی پالیٹکس بے شک جاری رکھیں، آپ اپنی مزاحمت جاری رکھیں، لیکن آپ یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ ساتھ دیں حکومت کا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس ٹائم پہ بھی اپوزیشن ڈرنے میں تھی، لیکن جیسے ہی واقعہ ہوا وہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا پاکستان کے لیے. تو اس واقعے کے بعد اچانک وہی جو اپوزیشن والی پارٹیاں تھیں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم ابھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ابھی پھر یہ نہ ہو کہ ہم اس وقت جا کے یہ کہیں کہ جی ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے، خدا نخواستہ جب اور پھر ایسا کوئی سانحہ ہو. تو ہمارے پاس ابھی یہ ٹائم ہے کہ ایز اے سوسائٹی اور ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان بڑے پن کا مظاہرہ بڑے سالوں سے کر رہے ہیں، تو ابھی پاکستان کی جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باقی چیزوں پہ وہ بے شک اپنا کرپشن کے اوپر بولیں، گورننس کے اوپر بولیں، ان چیزوں پہ اپنی پالیٹکس وہ کرتے رہیں. لیکن یہ جو ایشو ہے دہشت گردی کا اور جس کے اثرات ہماری اکانومی کے اوپر آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ یہ چیز قومی سالمیت کا مسئلہ ہے. ہاں جی، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پچھلے 22-23 سال سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں اکنامکلی کتنا لاس ہو رہے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بڑے خندہ پیشانی سے ان لوگوں کو ضرور بلائے گی اپنے پاس کہ جی آپ آئیں اور ہم مل کے اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنائیں. لیکن اب ہماری ریکویسٹ اپوزیشن والوں سے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے یہ جو ایک ایجنڈا ہے اس کے اوپر وہ اپنے حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں. تھینک یو جی. صاحب آپ کا بہت شکریہ، امجد رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر میر سعادت صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، آج ہم نے یہی گفتگو کی، دہشت گردی مسئلہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، کسی ایک صوبے کا نہیں ہے، کسی ایک ڈسٹرکٹ کا نہیں ہے. اس سے ہم سب تمام پاکستانی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں اس میں ہرڈلز ہو رہا ہے، اکانومی پہ اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے بتایا کہ 10 سے 15 ہزار ہمارے شہداء جو ہیں وہ فورسز سے، لا انفورسنگ ایجنسی سے ہیں، اور عوام میں سے اس وقت سویلین جو ہیں ان کی تعداد بھی 60 سے 70 ہزار ہے. پروگرام سیاسی حوالے سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.